यकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा था ना, फिर मुझे लगे कि अल्लाह अकबर, कि सब्र करना है, बच्चों को छोड़ना नहीं है, बच्चों के लिए दुआएं करना है और बच्चों को नसीहतें करते ही रहना है, उनको बताते ही रहना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के अगेंस्ट है, या फिर पार्टीज ऐसी में वो जा रहे हैं जो जहाँ पे नहीं जाना चाहिए, या शादियों के फंक्शन ऐसे कर रहे हैं जैसे नहीं होना चाहिए, कह दें, कहते रहें। अगर लोग कहते हैं ना कि हाँ फलां को देखो, वो तो इतनी उन्होंने मेहनत की थी, इतने अच्छे बच्चे थे, देखो आखिर में क्या रिजल्ट निकला है, ऐसे भी मुंह पे यूं करके आके बातें मारते हैं लोग। लेकिन आप ये देखिए कि उनमें से अगर 1000 बच्चा था ना, तो मुश्किल से आपको कोई 10 12 15 में भी बच्चे ऐसे मिलेंगे जो उलट गए हैं। लेकिन ज्यादातर बच्चे आपको स्ट्रेट रास्तों पे चलते नजर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ तो आपको 1000 बच्चों में से 1000 ही उल्टे नजर आ रहे हैं ना। दुनियावी लिहाज से कामयाब हो सकते हैं, लेकिन इखलाकी लिहाज से, इस लिहाज से कि अल्लाह के दीन के लिहाज से आगे पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया है कि जिनको अल्लाह के दीन की पहचान नहीं है वो भी अंधे हैं, उनको कोई फायदा नहीं है। आपने पीएचडी की हुई, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, अगर अल्लाह के दीन का नहीं पता तो आप कुछ भी नहीं है। पढ़ेंगे आज की क्लास में, अल्लाह अकबर। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 17 में, दो अब यहाँ पे एग्जाम्पल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाई हैं उन लोगों के लिए जो दीन का काम करते हैं, और उन लोगों के लिए जिनकी ज़िंदगी में कुरान खुलता है तो उनके साथ क्या होता है और उनको कैसे उसमें रिएक्ट करना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला, माँ भी क्या मैं कहती हूँ हमें सिखाएगी और बताएगी जो मेरे रब ने हमें सिखाया है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अंज़ला मिनस समाई माअन, कि उसने उतारा आसमान से माअन पानी, फसालत औदियातुम बिकदरिहा, तो बह निकली वादियां अपने अपने अंदाजे से। अब यहाँ पे क्या करें, आप ना साथ साथ लिख लेंगे ना तो आपके लिए तर्जुमा आसान हो जाएगा कि अल्लाह ने नाजिल किया आसमान से माअन, जो पानी है ना, आप उसको सोचिए कि ये वही है। वही क्या थी? कुरान पाक है ना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो वही आती थी हदीस की सूरत में। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे मान कहा वही को, कि कुरान पाक अल्लाह ने नाजिल किया। फसालत औदियातम बिकदरिहा, तो औदियतन जो है ना वादियाँ, वो आप उसके आगे लिख लें दिल, कि हमारे दिल की वादी में, जैसे कुरान जब नाजिल हुआ उतरता है तो फिर कैसे वो दिल की वादी में जाता है। फहतमल सैलू, तो उठा लेता है सैलाब, ज़बदर राबिया, के झाग चढ़ा हुआ। अच्छा जी, अब ये जो ज़बदा है ना, आप ये देखिए कि ये शोर शराबा, इस तरह की चीज़ों को आप ज़हन में रखिएगा। इसके ऊपर आप ये लिख लें वसवसे, ख्यालात, इस तरह की चीज़ है। अब ये एक मिसाल में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जब कुरान इंसान की ज़िंदगी में आता है ना, तो फिर क्या आता है कि उसकी ज़िंदगी बदलती है, फ़ौरन उसको लगता है कि ओ माय गॉड। और आप कभी जो नए नए जिनकी ज़िंदगी बदलती है उनके कभी आप मैसेजेस सुने, वल्लाही जिस तरह से वो रोती हैं बच्चियाँ, और जैसे वो एक्सप्लेन करती हैं अपने एक्सपीरियंस को कि हमें नहीं पता था कि इस्लाम, अल्लाह मेरे रब ने मेरे लिए क्या हुक्म दिए हैं, बिल्कुल वही हालत कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आसमान से बारिश होती है, वही की कुरान नाजिल होता है, उनके वादी होती है ना, जो पहाड़ों के दरमियान में जो रास्ता होता है, कोई खुला होता है कोई तंग होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो जो बारिश होती है ना, हर इंसान का दिल जो है ना, वो अपने तकवा के लेवल से उस पानी को लेता है। अब देखिए हमारी क्लास है फॉर एग्जांपल, अभी उसमें जितने भी लोग हैं, आप सोचिए हर एक का लेवल फर्क फर्क है ना। कोई अल्लाह के मैसेज को किसी तरह से लेगा, कोई किसी तरह से लेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इसी तरह से हर इंसान अपने दिल की वादी में उस मैसेज को जो अल्लाह ने भेजा है, उसको अपनी अपनी वो अपने ज़र्फ के मुताबिक, ज़र्फ बर्तन को कहते हैं ना, अपने ज़र्फ के मुताबिक उसको ले लेता है। अब जैसे लेता है ज़िंदगी बदलती है, तो ख़ानदान में एक शोर पड़ जाता है हर तरफ कि ये क्या हो गया, हस्बैंड ने डांटना शुरू कर दिया, ये तुमने अपना इस हालत में मैं तुम्हें बाहर नहीं लेके जाऊंगा, ये तुमने क्या कर दिया है, रिश्तेदारों की तरह से, और लोगों का, आप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, जो इस मामले से गुजर रहे हैं, राइट। और ये जो चीज़ होती है ना, ये आप सोचिए, ये सैलाब के ऊपर जो झाग आती है ना, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उससे तशबीह दी कि जैसे पूरी, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ये झाग से तुम लोगों ने डरना नहीं है, और ये झाग जो ना ये छा जाती है सारी। अब आगे देखिए सेकंड मिसाल देखिए, फिर इन दोनों को कंपेयर करते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं
ومما، اور اس میں جو یوقدونا وہ چلاتے ہیں علیہ اس پر، فنار سوری جلاتے ہیں اس میں، فنار آگ میں، ابتغاء حاصل کرنے کے لیے، ہلیتن زیور، او متاعن یا برتن۔ اب دوسری اگزامپل کیا ہے کہ آپ دیکھیں یوقدونا جو جلاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سونا اور چاندی، جیسے سونا چاندی یا لوہا ہے، جب بھی یہ را ہوتا ہے نا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی استعمال میں نہیں آتا، اس کو آگ میں جلانا پڑتا ہے تاکہ اس سے کام لے سکے، جیسے اسے زیور بنتا ہے، انسان اس کو شوق سے پہنتا ہے، اس کے لیے قیمتی چیز ہو جاتی ہے نا۔ تو انسان جب قیمتی ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ بہت سی آگ سے، بہت سے مراحل سے، مشکل سے گزرتا ہے، اور پھر وہ کارآمد ہوتا ہے، اور جب وہ جلتا ہے نا، جب آگ میں اس خالص چیز کو جلایا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں زابدم مثلہا، تو جھاگ ہے اس جیسا، کذالک یضرب اللہ، اسی طرح سے اللہ مثال دیتا ہے، الحق کا والباطل، کہ حق کو باطل کے ساتھ۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ آگ جلتی ہے اور وہ خالص چیز جو ہوتی ہے وہ پکتی ہے، ٹھیک ہے، امتحان میں بندہ آتا ہے تو اس کے اوپر بھی ایک جھاگ آ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے فار ایگزامپل دال ہم گھر میں پکاتے ہیں تو اوپر جھاگ آ جاتی ہے نا، تو لگتا اس وقت کیا ہے، لگتا ہے دیکھنے والے کو یہ لگے گا جو پہلے نیا نیا پکا رہا ہوتا ہے نا کہ بس ساری جھاگ ہی ہے، دال نظر ہی نہیں آئے گی، پوری چھا جاتی ہے، غم ایسا آتا ہے کہ یہ کیا، مطلب ہر طرف سے ریجیکشن مل رہی ہے، لوگ مجھے باتیں کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد، اچھا پھر آگے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی الفاظ میں آپ کو بتاتی ہوں، پھر ایکسپلین کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یضرب اللہ، اسی طرح سے یہ اگزامپلز جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، الحق والباطل، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ حق کو باطل کے ساتھ ٹکراتے ہیں، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، کہ جو جھاگ ہوتی ہے نا، زبدہ کہتے ہیں جھاگ کو، جو جھاگ ہوتی ہے فَيَذْهَبُ، وہ چلی جاتی ہے، جُفَاءً نکارا ہو کر۔ یہ جو لوگ لگتا ہے نا کہ شور ہر طرف یہ بات ہو رہی ہے، وہ لگتا ہے بندہ نا ایک دم سے دل چھوٹا سا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلیاں دے رہے ہیں کہ یہ جو اوپر جھاگ آ رہی ہے نا، یہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی، نکارہ ہے، فضول ہے، تم ان سے گھبرانا نہیں، یہ خش و خاص ہے، یہ بالکل نکل جائے گی۔ آپ دیکھیں جب طوفان آتا ہے نا، کبھی پانی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ٹی وی پہ، اگر آپ سامنے تو خیر ہم نے نہیں دیکھا سیلاب کو آتے ہوئے، تو تب بھی آپ یا کبھی اپنے سمندر کے کنارے گئے تو جو جھاگ ہوتی ہے نا وہ ساری کنارے کی طرف آتی ہے، اور پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ تو چھا گئی ہے ساری طرف، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھوڑی دیر میں یہ سب غائب ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، تو وہ جو لوگوں کو پھر نفع دیتے ہیں نا، وہ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں ٹھہرے ہوتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، فَيَمْكُثُ وہ ٹھہر جاتا ہے، فِي الْأَرْضِ زمین میں، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ مثالیں دے دے کر تمہیں سمجھاتے ہیں کہ بس ٹھہرے رہو، جم جاؤ ایک دفعہ، جب تم جم جاؤ گے تھوڑی دیر میں وہ سارا کچھ پیچھے ہٹ جائے گا۔ اب دیکھیے کتنی دفعہ ہم سنتے ہیں نا کہ فلاں نے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کور کرنا شروع کیا تھا، حجاب لینا شروع کیا، لیکن اس نے اتار دیا، وہ ڈر گئی، وہ گھبرا گئی، اس نے کہا نہیں یہ تو میرے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن اگر وہ جم جاتی نا تو تھوڑی دیر میں یہ مشکلیں بھی ختم ہو جانی تھی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ تو سچا وعدہ ہے۔ بس تھوڑی دیر اپنے آپ کو اس جگہ پہ جما لیں، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ جب تک دیکھیے زندگی میں پریشانیاں نہیں آتی نا تو انسان مضبوط نہیں ہوتا۔ پہلی پریشانی آتی ہے نا تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی، جب بھی ہماری زندگیوں میں آئی ہوں گی، لیکن اگلی پریشانی جب ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے تیار کرتے ہیں، کیونکہ دنیا ہے، دنیا میں یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی پریشانی آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ مجھے کیا پڑی ہے میں تمہیں پریشانیوں میں، مشکلوں میں ڈالوں، اے بندے تیرے اپنے اعمال ہی اس قابل ہیں جو تجھے مشکلوں میں ڈال دیتے ہیں، لیکن اس کا کرم یہ ہے کہ میرے اعمال جو مجھے مشکلوں میں ڈالیں گے اس سے پہلے وہ مجھے تیار کرتا ہے، مجھے اسٹرانگ کرتا ہے کہ دیکھو مشکلیں آئیں گی تو تم نے ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی یہاں پہ بتایا کہ جب کبھی طوفان کی طرح لوگ آ جاتے ہیں نا، طوفان کی طرح تمہارے اوپر مصیبتیں آ جاتی ہیں، طوفان کی طرح تمہارے دل دہل جاتے ہیں، تھوڑی دیر جمے رہ جاؤ،
صبر کے ساتھ جمے رہ جو، یہ سب ختم ہو جائے گا، اور جو ٹھہرا ہوتا ہے وہ پھر نفع بنتا ہے لوگوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خامند کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بہت پیاری اگزامپلس ہیں نا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 میں فرمایا لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا، اور اب وہ لوگ جو قبول کرتے ہیں حکم اللہ کا۔ دیکھیں ہم بار بار جو پڑھیں نا، حکم اللہ کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ہماری زندگی میں، اگر ہم اپنی مرضی سے اپنے فیصلے کریں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ جو اپنی مرضی سے کرے گا اس کے لیے کیا تھا، پڑھا نا، کافر ہے، فاجر ہے، فاسق ہے، ظالم ہے، اور ظالم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 44 مجھے یاد آ رہی ہے، لیکن آپ آگے بھی آیت نمبر 44، 45، 47 پڑھ کے دیکھیے گا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوکے، للذین استجابوا، وہ لوگ جنہوں نے قبول کیا اللہ کا حکم، لربہم، اپنے رب کے لیے، الحسنہ، تو اس کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ پھر وہ لوگ جو اپنی زندگی کو کہتے ہیں نا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانیں اور اپنا مال اللہ کی خاطر انہوں نے دے دیا، کہ سودا کر لیا، بزنس کر لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے عوض، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے تو کامیابیاں ہی کامیابی ہیں۔ اللہ کے راستے میں واللہ دنیا میں بھی کامیابی ہیں اور آخرت میں بھی کامیابیاں ہیں، دنیا بھی آسان ہے۔ دیکھیں پھر سے میں آپ کو یاد کروا دوں کہ اللہ کے راستے میں آنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی غم نہیں آنے والا، کوئی پریشانی نہیں آنے والی، لیکن واللہ وہ غم لگتا ہی نہیں ہے، وہ دکھ لگتا ہی نہیں ہے، وہ کانسیپٹ ہی چینج ہو جاتا ہے غموں کا اور دکھوں کا اور پریشانیوں کا۔ اور پھر کیونکہ فیصلے ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق کیے ہوتے ہیں نا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان میں برکتیں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ہی غلط فیصلوں سے آتے ہیں نا ہمارے پاس۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو میرا خیال ہے کچھ پہلے آپ کو ایک یہ بات بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں جب قحط آیا تھا تو لوگوں نے کیا کیا کہ صحابہ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے پاس گئے، رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اور انہوں نے ان کو جا کے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیے اور دعا کیجئے، کیونکہ یہاں پہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک وہیں تھا نا، تو لوگ ادھر جاتے اور وہاں بیٹھ کے کہتے کہ آپ اب ہمارے لیے دعا کریں۔ انہوں نے کیوں رسول اللہ کے چچا کو بلایا؟ کیونکہ دیکھیں ان کا کانسیپٹ ہی فرق تھا۔ وہ مجھے جہاں تک لگتا ہے نا، زیادہ تر کیونکہ ہم ہندوستان میں رہے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ بہت رہے ہیں، تو ہم نے ان کا کلچر اپنے مذہب میں ڈال دیا ہوا ہے، تو ہم انہی کے مطابق وہ بتوں کے پاس جاتے تھے، ہم نے مزاروں پہ جانا شروع کر دیا۔ وہ جو اتنے پہنچے ہوئے ہمارے اولیاء، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ان کو مقام دیا ہوگا، وہ تھوڑی ہمیں کہہ کے گئے تھے کہ ہمارے بعد ہمارے اوپر ہی شرک کرتے رہنا، وہ تو ہم نے پتہ نہیں کہاں سے ایسی چیزیں سیکھ لی ہیں۔ تو جب رسول اللہ کے چچا کو لے کے آئے تھے، وہ دعا بھی کبھی آپ پڑھ کے دیکھیے گا، اتنی خوبصورت انہوں نے دعا کی تھی۔ جب بارش ہونا شروع ہو گئی تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ یہ لوگ مجھے یہاں پہ دعا کرنے کے لیے لائے ہیں، اے اللہ مجھے یہ پتہ ہے کہ جس قوم پہ عذاب آتا ہے وہ انہی کی کرتوتوں کی وجہ سے، انہی کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پہ عذاب آتا ہے، اور جب تک وہ توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، اور تو قبول نہیں کرتا، تو عذاب نہیں ہٹاتا۔ تو دیکھیں کہ جو بھی مشکل آتی ہے بندے کے اوپر اس کے اپنے گناہوں سے آتی ہے نا، لیکن اگر ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہی ہم نے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے ہیں، صبح سے شام تک جو بھی فیصلہ کرنا ہے ہم نے اسی کے مطابق کرنا ہے، تو اس میں تو برکتیں ہوں گی، اس میں تو خیر ہوگی، اس میں تو مشکلیں نہیں ہوں گی، اور اگر آ بھی گئی مشکلیں تو پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کر دے گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہتے ہیں وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے نہیں مانا اللہ کا حکم، لہو اسے، لو انا، تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ، اللہ اکبر، بہت پیاری آیات ہیں۔ آنیسٹلی میں تو ایک ایک آیا کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی ٹائم کیا ہے؟ 49 ہے، ابھی 10 منٹس ہیں ہمارے پاس نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اپنی مرضی سے فیصلے کر رہے ہیں،
تو لو قیامت کے دن وہ کیا کہیں گے، لو انا لہم ما فی الارض جميعا، کہ کاش کہ انا بے شک یقین لہم ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ومثلہ اور اس کی مانند ایک اور زمین، آپ سوچئے زمین میں کیا کیا ہے، تمام کا تمام، پیسے تو کسی کے پاس بھی نہیں ہونا، لیکن وہ وش کریں گے کہ اگر ہمارے پاس اتنا کچھ ہو، جو کچھ زمین میں سونا چاندی ہیرے موتی انسان جانور حیوان پرندے جو کچھ بھی ہے نا، اور اس سے ایسی ایک اور زمین ہو اور اتنا ہی اور بھی ہو، ماں اس کے ساتھ لفتدوا بھی، تو اس سے فدیے میں دے دے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اولئک لہم سوء الحساب، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا بڑا برا حساب ہوگا، بڑا برا حساب ہوگا۔ کن کا؟ جو اپنی زندگی کے فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ نبا میں بھی فرمایا، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول، کہ جس دن ینظر دیکھے گا آدمی، انسان جو ہے وہ دیکھے گا، ما قدمت یداہ ویقول، تو جو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے نا اعمال ہم نے جو دنیا میں کیے، تو وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہم نے اعمال آگے بھیجے ہیں، تو اس وقت وہ ان کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا نا، تو وہ کیا کہے گا، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ اے اللہ، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ اللہ ہم مٹی ہو جاتے، یا اللہ میں مٹی ہو جاؤں، مجھے میں نظر ہی نہ ہو، میں ختم ہو جاؤں، یہ میں نے کیا کر کے آیا ہوں۔ دیکھیں اتنی تھوڑی زندگی کہ واللہ جیسے زندگی گزرتی ہے نا تو آنکھ جھپکتے لگتا ہے کہ کل تو شادی ہوئی تھی، پھر کل ہی کی تو بات ہے، یہ بچے چھوٹے چھوٹے تو بچے تھے، پھر ان کی ہائی شادی ہوگی تو دیکھو ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے، ایسے نہیں اکثر اب سنتے، ایسے کہتے نہیں ہیں ہم لوگ، سیکنڈوں میں ٹائم ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ایک ریل سی چلتی ہے جب ہم بڑے ہوتے ہیں، اور پھر بڑے ہوتے ہیں اور کتنی کی عمر ہوتی ہے کہ پھر وہ ساری دردیں شروع ہو جاتی ہیں، اب گھٹنے میں درد ہے تو اب سر میں اب بلڈ پریشر ہو گیا، تو اب ہارٹ میں یہ ہو گیا، تو اب فلاں کو یہ ہو گیا، تو کولیسٹرول اوپر چلا گیا، یہ ہو گیا۔ ہماری جو صحت والی زندگی ہے، کتنی کو زندگی ہوتی ہے جس میں اتنی بڑی بڑی چھلانگ لگا لیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اصل توفیق عطا کرے۔ دیکھیں میں کل پارٹی میں کسی سے بات کر رہی تھی تو وہ مجھے بتا رہی تھی، ان کی امی سے میں ملی ہوئی تھی، بہت پیاری ان کی امی تھی، ہیں اللہ کا شکر ہے، تو لیکن شی واز کرائنگ، شی سیڈ کہ مجھے انہوں نے پکچر دکھائی تو شی سیڈ کہ عائشہ ان کو سب کچھ بھول گئے، ان کو کچھ یاد نہیں ہے کہ میں کون ہوں، ان کا کیا نام ہے، ان کے کتنے بچے ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں، بس شی از دیئر، لیکن چلتی پھرتی ہیں، لیکن ان کو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ دیکھیے ایسے ایسے امتحان پڑتے ہیں، کیونکہ ابھی رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ اللہ اکبر، صحت سے پہلے جو بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، وہ پوری جو ایک حدیث آتی ہے، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابھی جو وقت ہے نا اس کو ہمارے لیے بس مبارک کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری آسانیوں والا وقت کر دے، ہمیں اس وقت میں عمل کرنے والا بنا دے۔ میں کسی سے بات کر رہی تھی، میں نے کہا کہ دیکھو، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی نا کہ وہ کو بات ایسی ہو رہی تھی کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں ڈرانا چاہیے، اللہ معاف کر دیں گے، تو میں نے کہا تمہیں پتہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ابن آدم قدم نہیں اٹھائے گا تو کیسے جواب دو گے؟ اچھا بات کیا ہو رہی تھی؟ ڈراموں کی بات ہو رہی تھی۔ اچھا وہ کیا کہہ رہے تھے کہ تم نے وہ ڈرامہ دیکھا؟ دیکھو میں تو 2 ڈرامے پک کر لیتی ہوں، پھر میں کیونکہ وہ آئی تھنک میں نے تو خیر صدیوں سے نہیں دیکھے ہوئے، تو میرا خیال ہے وہ ایسا ہوتا ہوگا کہ ڈرامے ہو چکے ہوں گے تو وہ فوراً جیسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں ان کو ڈرانے کے لیے کہہ رہی تھی کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے اللہ کو کیا جواب، تو کیا جواب دو گے؟ تو بڑے آرام سے آنیسٹلی انہوں نے کہا تو کیا ہے، ہم کہیں گے اللہ جی ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل کھول دے، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے، جب تک قرآن نہیں کھلے گا، ادھر ادھر سے سن کے جب ہم دین سیکھتے ہیں نا تو ہم پھر ایسا ہی دین سیکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں ڈر ہی نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کیوں بھیجا تھا؟ یہی بتانے کے لیے نا، اور خود دیکھیں قرآن پاک میں کیا کیا نہیں بتایا، بشارتوں سے بھرا ہوا ہے قرآن، مومن کے لیے بشارتیں ہیں نا،
لیکن अल्लाह सुब्हान ताला ने ये भी तो फरमाया है कि जब तुम ऐसे करोगे तो फिर क्या होगा। तो अल्लाह सुब्हान ताला हमें तौफीक अता करे जी। बहुत डर लगता है ऑनेस्टली, क्योंकि लव वंस है ना, मोहब्बत तो हम उनसे करते हैं तो फिर दिल चाहता है कि सबको खींच के उधर ले जाए कि जो मुझे समझ आ रही है शायद तो आसानी से इनको भी समझ आ जाए। अब अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या फरमाता है, फमा वाहुम जहन्नम व बिसल मसीर व बिसल मिहाद, और ये बहुत बुरा उनका ठिकाना है और बहुत ही बुरी जगह होगी उनके लिए। फिर अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं 54 में, ओके, अल्लाह अकबर, आयत नंबर 19, अफमन यालमु, क्या भला जो जानता है, जो इल्म वाला है, अन्नमा उनजिला इलैका, कि बेशक जो उतारा गया तरफ आपके, किसकी तरफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ क्या उतारा गया था, कुरान पाक ना जो हम पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं क्या भला जो इल्म वाला है, जो ये आपके ऊपर नाजिल किया गया मिर रब्बी का, आपके रब की तरफ से, अल हक, जो हक है वो उसका इल्म लेता है। किसकी बात हो रही है, आपकी और मेरी बात हो रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कमन हुआ आमा, क्या वो ऐसा हो सकता है जैसा कि अंधा है, अन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, कि बेशक नसीहत तो वो पकड़ते हैं जो अक्लमंद होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे देखें, ऊपर यालमो और नीचे आमा, कि जो इल्म वाला है वो उस तरह का हो सकता है जो अंधा है। तो अगर आप देखिए हम बात करें तो हम यही करेंगे ना कि इल्म वाला क्या वैसे हो सकता है जो बे इल्म है। कहाँ इल्म वाले की बात है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे अंधे की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसने कुरान का इल्म नहीं लिया ना वो अंधा है, ये बता रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला। अंधा किस लिए है कि उसको ये पता ही नहीं है कि मुझे आखिर में जाके जवाब देना है। बड़ी सख्ती से ये बात करती थी, आई लव हिम सो मच, क्योंकि वो 15 साल के बाद बड़े भाइयों के पैदा हुआ था। लेकिन मैं उसको जैसे होता ना कि कुरान समझ आती है तो फिर मैं कहती थी कि रहमान मैं इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाली हूँ। अगर मुझे पता चला कि आपने कोई ऐसी बात की है जो अल्लाह के अहकामात के अगेंस्ट है तो बेटा फिर मैंने आपसे कोई नहीं बात करनी। मैंने आपको 2 दिन रोऊंगी, तीसरे दिन मुझे भी सब्र आ जाएगा। लेकिन जब मैंने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा था ना, फिर मुझे लगे कि अल्लाह अकबर, कि सब्र करना है, बच्चों को छोड़ना नहीं है, बच्चों के लिए दुआएं करना है और बच्चों को नसीहतें करते ही रहना है, उनको बताते ही रहना है। आप देखें हर जगह पे आपको एक ही चीज़ मिलेगी कि यकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को नसीहत करें, बहाने से नसीहत करें, आखिर में कामयाब हो ही गए थे ना। तो यही चीज़ हमने देखनी है। और एक और बात आप देखिए कि कभी भी अपने आप को इस तरह से मत कहिएगा कि मुझे डर, मतलब बच्चों को और कितना कहें, कहते हुए भी अब घबराहट होती है, वो सुनते नहीं हैं। आप देखें कि बच्चों को और कोई नहीं कुछ कहेगा, मजाल है कि कोई उनका दोस्त या किसी की उनके दोस्तों की मदर या रिश्तेदारों में से कोई, ऐसे नहीं कोई किसी को कुछ कह सकता सवाए माँ बाप के। आपका फर्ज बनता है कि अगर बच्चों को कोई ऐसी चीज़ आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल बच्चों को देखते हैं आप, उन्होंने आजकल तो यही है ना कि कपड़े ऐसे पहने हुए हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के अगेंस्ट है, या फिर पार्टीज़ ऐसी में वो जा रहे हैं जो जहाँ पे नहीं जाना चाहिए, या शादियों के फंक्शन ऐसे कर रहे हैं जैसे नहीं होना चाहिए। कहते रहें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद मांग के कहते रहें कि या पाक परवरदिगार मेरी रब्बी शुराहली सदरी व यस्सिर ली अमरी, अल्लाह मेरा, मैं जब इसको जो मैं बात बताऊँ ना इसको, या अल्लाह इसके सीने में उतर जाए, और इंशाअल्लाह उतरेगी। क्योंकि अगर माँ बाप नहीं कहेंगे तो कोई और नहीं कहने वाला। कल को हम मर जाएंगे ना तो बच्चों को वल्लाही याद रहेगा, वो ज़रूर उनको पता होगा कि मेरी अम्मी ने उस वक़्त मुझे ये कहा था, या मेरी नानी उस वक़्त ये कहती थी, या मेरी दादी उस वक़्त ये कहती थी। तो उनके लिए आसानियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पे इस पूरी सूरा में हम यही बार बार देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इतना सीखने को मिलता है कि मैं वही कहते कुर्बान जाए अल्लाह सुब्हानहू तआला पे कि कौन कैसे हमें समझाएगा, कौन किन लफ्ज़ों से हमें समझाएगा। जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें एग्जाम्पल्स दे के समझाते हैं कि देखो कल को अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है, अब नबी से ज़्यादा तरबियत और कौन अपनी औलाद की करता, राइट। तरबियत की भी तुम लोगों ने, फिर भी पासा पलट गया, फिर भी बच्चों ने कुछ ऐसा कर दिया तो तुमने किस तरह से सब्र के साथ उनको छोड़ना नहीं है।
لگے رہنا ہے ان کے ساتھ، دعائیں بھی کرنی ہے، ان کو نصیحت بھی اچھے سے کرتے رہنا ہے، اور دعا یہ مانگنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لفظوں میں وہ ڈال دے، تاثیر ڈال دے جو میرے بچوں کو سمجھ آ جائے، کیونکہ ایک ماں ہی وہ درد سمجھ سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ اسی حدیث شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ دا ڈے آف ججمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کس چیز کے بارے میں سوال کریں گے، اور جس کے بارے میں ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 4724، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے خامن کے گھر اور اس کی اولاد کی نگران ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہمیں ہماری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کی تربیت کیسی کی ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کو اس دنیا والا تو بہت بنا دیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ جو غلطیاں ہم سے ہو گئی ہم ان کا ازالہ کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولاد کو اور ان کی نسلوں کو بھی اپنے دین پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ ہم شروع سے اگر دیکھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے، رائٹ، پہلی دفعہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بتایا کہ امانت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پہاڑوں پہ، آسمان، زمین پہ اور انسان پہ پیش کی، اپنی امانت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان اور زمین اور پہاڑ، انہوں نے انکار کر دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صاف انکار کر دیا کہ ہم یہ امانت آپ کی نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیا تھا؟ کیونکہ وہ ڈرتے تھے، وہ اتنا ڈرے